वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों और तमाम नाज़रीन किराम, हम्माद अशरफी चैनल पर तहे दिल से समीम क़ल्ब से आप सबका इस्तक़बाल है, वेलकम है और स्वागत है। इससे पहले नाज़रीन, दबिस्तान तनक़ीद के 2 क्लास हो चुके हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतालिक सवाल जवाब किए गए। दबिस्तान तनक़ीद के तीसरे क्लास का आज आगाज़ होने जा रहा है। इसमें सबसे पहला सवाल है, इमदाद इमाम असर कब और कहाँ पैदा हुए? अलिफ 17 अगस्त 1849, बा 17 अगस्त 1876, जीम 17 अगस्त 1849 पटना। तो इसका सही जवाब है जीम, यानी 17 अगस्त 1849 पटना में इमदाद इमाम असर की पैदाइश होती है। सवाल नंबर 2 में है, इमदाद इमाम असर की वफात कब और कहाँ हुई? इमदाद इमाम असर की वफात कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है अलिफ 17 अक्टूबर 1934 गया, 17 अक्टूबर 1934 दिल्ली, 17 अक्टूबर 1934 पटना। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अलिफ, यानी 17 अक्टूबर 1934 गया में इमदाद इमाम असर की वफात हुई थी। सवाल नंबर 3 में है कि इमदाद इमाम असर के वालिद का क्या नाम था? इमदाद इमाम असर के वालिद का क्या नाम था? अलिफ सैयद वहीउद्दीन, बा सैयद वाहिद अली, जीम सैयद अहद अली, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अलिफ, यानी सैयद वहीदुद्दीन इमदाद इमाम असर के वालिद का नाम है। नोट में है कि इमदाद इमाम असर के दादा का नाम इमदाद अली खान था। दादा का क्या नाम था? इमदाद अली खान। इब्तिदाई तालीम सैयद मोहम्मद मोहसिन बनारसी से हासिल की। इमदाद इमाम असर ने इब्तिदाई तालीम सैयद मोहम्मद मोहसिन बनारसी से हासिल की। इमदाद इमाम असर उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के जय्यद आलिम थे। और असर यानी इमदाद इमाम असर वकालत करके आराम में वकालत भी की थी, यानी वकील भी थे इमदाद इमाम असर। पटना कॉलेज में तारीख़ और अरबी के प्रोफेसर रहे। रियासत सूरजपुर, ज़िला शाहबाद में जो है मदारुल महाम के ओहदे पर इमदाद इमाम असर फाइज रहे। अक़ीदतन वो शिया थे, 2 शादियाँ की थी। नाबिल निगार, शायर और नाक़िद थे। नाबिल निगारी भी करते थे, शायर भी थे, शेरो शायरी भी करते थे, तनक़ीद के मैदान में भी वो थे। और उर्दू फारसी के उम्दा शायर थे। शायरी में अल्फाज के तहदारी के कायल थे, और शेर में अखलाकियात के साथ माने को भी कलीदी अहमियत देते हैं। माने को लफ्ज़ पर फ़ौक़ियत देते हैं। इमदाद इमाम असर माने को लफ्ज़ पर फ़ौक़ियत देते हैं। ये तमाम अक़वाल जो है और इबारत इमदाद इमाम असर के मुतालिक है, उनका क्या कहना था, उनकी किस तरह की सोच थी। इमदाद इमाम असर शायरी में बेहतर पसंद करते थे। किसको शायरी में बेहतर पसंद करते थे? अलिफ बद अखलाकियात को, बा अखलाकियात को, जीम मुबालगा को, दाल हस्बे वाला में से एक ज़्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इमदाद इमाम असर बा यानी कि अखलाकियात को शायरी में पसंद किया करते थे। किसको पसंद किया करते थे? अखलाकियात को शायरी में पसंद किया करते थे। कौन? तो इमदाद इमाम असर। सवाल नंबर 5 में है कि शायरी को अखलाक के आमूज़ा का एक बेहतरीन ज़रिया बनाया, यानी शायरी का ज़रिया अखलाक सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया बनाया किसने? अलिफ इस्मत चुग़ताई, बा इमदाद इमाम असर, जीम अब्दुल अजीज़, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बा, इमदाद इमाम असर ने शायरी को अखलाक के आमूज़ा का एक बेहतरीन ज़रिया बनाया, यानी अखलाक सीखने का शायरी के ज़रिया जो बेहतरीन ज़रिया बताया, कौन? इमदाद इमाम असर। चलिए सवाल नंबर 6 में है कि शायरी में मुबालगा और किज़्ब को मज़मूम समझते हैं, यानी शायरी में मुबालगा आराई करना, बढ़ा चढ़ाकर, हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या झूठ बोलना, उसको शायरी में इमदाद इमाम असर बुरा समझते हैं। इसका ऑप्शन है अलिफ, यानी इमदाद इमाम असर, बा फिराक, जीम अब्दुल्ला, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसमें जो है ये इमदाद इमाम असर है, यानी मुबालगा आराई को बुरा समझते हैं और तकज़ीब यानी झूठ बोलने को भी शायरी में बुरा समझते हैं। सवाल नंबर 7 में है कि किन शायरी की
تعریف کی جس میں سادگی ہو رعایت لفظی سے، کس نے، یقین یہاں پر آ گیا، کس نے شاعری کی اس طرح تعریف کی ہے کہ جس میں سادگی ہو رعایت لفظی سے خالی ہو، اور کس نے کہا ہے کہ شاعر کا مدار خوش خیالی پر ہو، شاعر کا مدار خوش خیالی پر ہے نہ کہ شوکت لفظی پر۔ شاعر کی جان خوش خیالی ہے، شوکت لفظی شاعر کا جزوی بدن نہیں ہے۔ مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں، شاعری کی دو قسمیں بتاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یعنی اس میں 3-4 اقوال کو جمع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کس نے شاعری کی تعریف کی، اس طرح تعریف کی کہ جس میں سادگی ہو، رعایت لفظی سے خالی ہو، اور کس نے یہ کہا کہ شاعر کا مدار، شاعر کی بنیاد، شاعر کا مدار اور کیا ہے، خوش خیالی پر ہے نہ کہ شوکت لفظی پر۔ شاعر کی جان خوش خیالی ہے، شوکت لفظی شاعر کا جزوی بدن نہیں ہے۔ مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں، شاعری کی دو قسمیں بتاتے ہیں، اس میں کون ہے یہ؟ الف امداد امام اثر ہے، یا جیلانی بانو ہے، یا عبداللہ حسین ہے، حسبے والا میں سے زائد، حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا الف، یعنی امداد امام اثر کا یہ تمام قول ہے، یعنی سادگی، شاعری کی تعریف کرتے ہیں جس میں سادگی ہو، رعایت لفظی سے خالی ہو، اور شاعری کا مدار جو خوش خیالی پر بتاتے ہیں نہ کہ شوکت لفظی پر۔ شاعر اس لیے کہ شاعر کی جان خوش خیالی ہے نہ کہ شوکت لفظی، اس لیے کہ شوکت لفظی جو ہے شاعری کا جزوی بدن کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ بتاتے ہیں کون؟ امداد امام اثر۔ اور مصوری کو ایک قسم کی شاعری مانتے ہیں، امداد امام اثر۔ اور آگے بتاتے ہیں شاعری کی دو قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ امرؤ القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ امداد امام اثر نے کس کتاب میں پیش کیا؟ امرؤ القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ امداد امام اثر نے کس کتاب میں پیش کیا؟ آپشن میں ہے الف میرات الحکمہ، با کاشف الحقائق، جیم فسان ہمت، اور دال حسبے والا میں ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ امرؤ القیس سے میر و غالب کا تقابلی مطالعہ جو پیش کیا ہے امداد امام اثر نے، وہ کاشف الحقائق میں، کس میں؟ کاشف الحقائق میں امداد امام اثر نے میر و غالب کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ بہار سخن امداد امام اثر کے کس کتاب کا نام ہے؟ بہار سخن امداد امام اثر کے کس کتاب کا نام ہے؟ الف کاشف الحقائق، با ہدیہ قیصریہ، اور جیم کتاب الامثال، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کاشف الحقائق کو بہار سخن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 میں ہے کاشف الحقائق کی سن تصریف کیا ہے، یعنی کس سال میں، کس عیسوی میں کاشف الحقائق لکھی گئی؟ آپشن میں ہے الف 1876، دال 1897، جیم 1894، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی کہ 1897 میں کاشف الحقائق کی تصنیف کی گئی۔ نوٹ کاشف الحقائق 2 جلد ہے۔ کاشف الحقائق کی کتنے جلد ہے؟ 2 جلد ہے۔ پہلی جلد شاعری کی تعریف، موسیقی سے اس کا تعلق اور مصوری کا بیان، اور دوسری جلد میں فارسی اور اردو شاعری کے مباحث پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلے جلد میں موسیقی ہے، شاعری کی تعریف ہے، موسیقی کی تعریف اور اس کے متعلق ہے، اور مصوری کے متعلق بھی پہلا جلد میں ہے کاشف الحقائق کے، اور دوسرے جلد میں کیا ہے؟ فارسی اور اردو شاعری کے مباحث پر ہے، دونوں مل جملہ ہے۔ 11 سوال نمبر 11 میں مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کسے کہا گیا؟ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کسے بتایا گیا؟ کیمیائے زراعت، الف با معیار الحق، جیم کاشف الحقائق، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم کاشف الحقائق کو مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ بتایا گیا۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ تنقیدی اجتہاد کا نمونہ کسے قرار دیا گیا؟ تنقیدی اجتہاد کا نمونہ کسے قرار دیا، کس کتاب کو؟ الف کاشف الحقائق، با دیوان اثر، جیم مصباح الظلم، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کاشف الحقائق کو
تنقیدی اجتہاد کا نمونہ بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 13 میں ہے، کہ امداد امام اثر کے کس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں اردو شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ ہندوستان اور فارس کے پس منظر میں کیا گیا ہے؟ یعنی امداد امام اثر کے کس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کتاب میں اردو شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ ہندوستان اور فارس کے پس منظر میں کیا گیا ہے؟ یہ کس کتاب میں کہا گیا؟ الف کتاب الجواب معروف بھی مناظر المصائب، جیم کیمیائے زراعت، جیم دال باغ جیم کیمیائے زراعت، جیم کاشف الحقائق، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ جیم، یعنی کاشف الحقائق میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اردو شاعری کا مطالعہ اور تجزیہ ہندوستان اور فارس کے پس منظر میں کیا گیا، کاشف الحقائق میں کہا گیا، کاشف الحقائق کے متعلق کہا گیا۔ چلیے سوال نمبر 14 میں ہے، امداد امام اثر کی تصنیف فسانہ ہمت باعتبار صنف کیا ہے؟ امداد امام اثر کی تصنیف فسانہ ہمت باعتبار صنف کیا ہے؟ یعنی کس صنف کی ہے یہ کتاب فسانہ ہمت؟ الف تنقیدی صنف کی ہے، یا با افسانہ ہے، یا جیم ناول ہے، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی ناول ہے۔ امداد امام اثر کی تصنیف ہے فسانہ ہمت، وہ صنف کے اعتبار سے ناول ہے۔ چلیے سوال نمبر 15 میں ہے، مرات الحکمہ، کتاب الامثال، کیمیائے زراعت، فوائد دارین، مصباح الظلم، معیار الحق، کتاب الجواب معروف بھی مناظر المصائب، دیوان اثر، ہدیہ قیصر، رسالہ تعاون، مذکورہ بالا کن کی تصنیفات ہے؟ یعنی مرات الحکمہ، کتاب الامثال، کیمیائے زراعت، فوائد دارین، مصباح الظلم، معیار الحق، کتاب الجواب معروف بھی مناظر المصائب، دیوان اثر، ہدیہ قیصر، رسالہ تعاون، مذکورہ بالا، یہ تصنیفات جو ہے تمام یہ کن کی تصنیفات ہے؟ آپشن میں ہے امداد امام اثر، شبلی نعمانی، با جیم عبدالغفار، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا الف، یعنی امداد امام اثر کی تمام تصنیفات ہیں۔ کوشچن نمبر 16 میں ہے کہ کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ امداد امام اثر کی ایک تصنیف ہے کاشف الحقائق، اس کا موضوع کیا ہے؟ الف تاریخ، با تنقید، جیم داستان۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی تنقید۔ چلیے سوال نمبر 17 میں ہے کہ غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی تھی؟ غالب پر کس نے سخت قسم کی تنقید کی تھی؟ الف محمد اکرم، با حالی، جیم امداد امام اثر، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی امداد امام اثر نے غالب پر سخت قسم کی تنقید کی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ کوشچن نمبر 18 میں ہے کہ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ شعر کے 4 عناصر کس نے بیان کیا؟ یعنی عناصر اربع شعر کے متعلق جو کہا گیا کہ لفظ، معنی اور وزن اور قافیہ یہ جو ہے شعر کے عناصر میں سے ہیں، یہ 4 شعر کے بنیاد میں سے ہے، شعر کے عناصر میں سے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ الف قدامہ ابن جعفر، با امداد امام اثر، جیم خواجہ میردر، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ با، یعنی امداد امام اثر نے کہا کہ لفظ، معنی، وزن اور قافیہ شعر کے 4 عناصر ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ امام اثر۔ چلو سوال نمبر 19 میں ہے کہ امداد امام کا تخلص کیا ہے؟ یعنی امداد امام اثر کا تخلص کیا؟ لفظ اثر، با شہید، جیم گلاب، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو امداد امام اثر کا تخلص کیا ہے؟ الف، کیا ہے؟ الف، یعنی کہ اثر، امداد امام اثر کا تخلص ہے اثر۔ چلیے یہاں کیا دیا ہوا؟ نام محمد شبلی امام ابو حنیفہ کے۔ ناظرین یہاں سے شبلی نعمانی کے متعلق کچھ سوالات و جوابات جمع کیے گئے ہیں۔ شبلی نعمانی کے متعلق جاننے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام محمد شبلی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے نعمان لکھتے تھے۔ شبلی کے متعلق سوال و جواب، یعنی شبلی نعمانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ شبلی نعمانی کے متعلق پہلا سوال ہے کہ شبلی نعمانی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ الف 1876 اعظم گڑھ، 1857 اعظم گڑھ، 1875 مئو، دال حسبے والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو شبلی نعمانی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے یہ بتانا ہے۔
اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی 1857 اعظم گڑھ کو میں شبلی نعمانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ شبلی نعمانی کا انتقال کب ہوا؟ شبلی نعمانی کا انتقال کب ہوا؟ الف 1925 اعظم گڑھ، با 1914 اعظم گڑھ، دال جیم 1973 دال حسب والا میں سے 100 زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا بھی صحیح آپشن ہوگا با، یعنی 1914 اعظم گڑھ میں شبلی نعمانی کا انتقال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شبلی نعمانی کے والد کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 3 میں ہے کہ شبلی نعمانی کے والد کا نام کیا ہے؟ آپشن میں ہے شیخ مجیب اللہ، با شیخ حبیب اللہ، جیم شیخ عبداللہ، دال حسب والا میں سے 1 سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی شیخ حبیب اللہ شبلی نعمانی کے والد کا نام ہے۔ نوٹ میں ہے کہ شبلی کے بزرگوں میں ایک راجہ شیوراج سنگھ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ راجپوت تھے۔ شبلی کے استاد مولانا فاروق چڑیا کوٹی اور مولانا ارشاد حسین تھے۔ شبلی نعمانی وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی کیا تھا۔ شبلی نعمانی وکالت کی تعلیم حاصل کر کے وکالت کا پیشہ بھی کیا تھا۔ امداد امام اثر نے بھی وکالت کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ شبلی فارسی اور اردو دونوں میں شعر کہتے تھے۔ شبلی ابتدا میں یعنی شروعات میں اردو میں تسنیم اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ شبلی نعمانی شروع میں کیا کرتے تھے؟ اردو میں تسنیم تخلص کرتے اور فارسی میں شبلی تخلص کرتے تھے۔ وزن کے لیے نعمان بھی کبھی کبھی تخلص شبلی نعمانی نے کیا ہے۔ سر سید کے وفات کے بعد شبلی نعمانی علی گڑھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے نوٹ میں کچھ باتیں امداد امام اثر کے متعلق دی گئی تھی۔ اب سوال نمبر 4 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ شبلی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کے داخلے کے لیے علی گڑھ کب گئے تھے، جہاں انہوں نے سر سید کی شان میں عربی میں ایک قصیدہ کہا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا تھا۔ یہاں پر سوال کیا سوال پہلے سمجھنا پڑے گا کہ شبلی نعمانی اپنے چھوٹے بھائی مہدی حسن کے داخلہ کے لیے علی گڑھ جاتے ہیں، انہوں نے کب گیا تھا علی گڑھ، اور جانے کے بعد پہلے تو یہ بتانا ہے کہ علی گڑھ انہوں نے کب گیا تھا داخلہ کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کے داخلہ کے لیے۔ تو جہاں انہوں نے کیا کیا تھا جانے کے بعد، سر سید کے شان میں عربی میں ایک قصیدہ لکھا تھا جو علی گڑھ گزٹ میں 15 اگست 1881 میں شائع ہوا تھا۔ وہاں جانے کے بعد سر سید کے شان میں عربی میں قصیدہ لکھتے ہیں شبلی نعمانی، لیکن یہ بتانا ہے کہ شبلی نعمانی علی گڑھ گئے کب تھے، کتنے عیسوی میں گئے تھے مہدی حسن کے یعنی اپنے چھوٹے بھائی کے داخلہ کے لیے۔ الف 1876، با 1881، جیم 1876، دال حسب والا میں سے 1 سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی 1881 کو شبلی نعمانی اپنے بھائی کے داخلہ کے لیے علی گڑھ گئے تھے۔ چلیے سوال نمبر 5 میں ہے کہ شبلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کب مقرر ہوئے؟ شبلی نعمانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کب مقرر ہوئے؟ آپشن میں کیا ہے 1876، با 1881، جیم 1883، دال حسب والا میں سے 1 سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی 1883 میں کب ہوئے تھے؟ 1883 میں شبلی نعمانی یونیورسٹی میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 6 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 6 میں کہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ کیا شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا یہ بتانا ہے۔ آپشن میں کیا ہے الف 1904، با 1894، جیم 1887، دال حسب والا میں سے 1 سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا 1894 میں شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، تو اسی وجہ سے اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ 1894۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ شبلی کو ادبی خدمات کے بنیاد پر ریاست حیدرآباد ان کے لیے کتنا وظیفہ مقرر کیا تھا؟ شبلی نعمانی کو ادبی خدمات کی بنیاد پر ریاست حیدرآباد نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، تو وہ وظیفہ کتنا تھا؟ الف 200، با 100، جیم 300، دال حسب والا میں سے 1 سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا با، یعنی 100 روپیہ جو ہے وظیفہ مقرر کیا تھا ریاست حیدرآباد نے ادبی خدمات کے بنیاد پر۔ سوال نمبر 8 میں ہے
शिबली आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन कब कायम किया? शिबली नोमानी आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन नाम का एक इदारा कायम किया था, वो इदारा शिबली नोमानी ने कब कायम किया है? ऑप्शन में है अलिफ 1976, बा 1914, जीम 1903, दाल हस्बे वाला में एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? कब कायम किया शिबली नोमानी? 1914 बा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1914 हो जाएगा, यानी बा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 में है कि मशरकियत के दिलदादा कौन थे? मशरकियत के दिलदादा कौन थे? अलिफ शिबली नोमानी, बा अकबाल, जीम हाली, दाल हस्बे वाला से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अलिफ, यानी शिबली नोमानी मशरकियत के दिलदादा थे। चलिए नोट में है, शिबली ने अपने छोटे भाई का मरसिया लिखा है। शिबली ने किसका मरसिया लिखा है? अपने छोटे भाई का मरसिया लिखा है। सैयद अली बिलग्रामी के इसरार पर शिबली हैदराबाद गए थे और वहाँ महकमा तालीम के नाजिम मुकर्रर हुए थे। तुर्की के सुल्तान शिबली नोमानी को तमग़े मजीदी अनायत किया था। शिबली नोमानी की तसानीफ के मुताला से पता चलता है कि वो नक्काद का मुअर्रिख ज़्यादा है। शिबली नोमानी सैयद अली बिलग्रामी के इसरार पर हैदराबाद जाते हैं और वह महकमा तालीम के नाज़िम मुकर्रर होते हैं। तुर्की के सुल्तान ने शिबली नोमानी को तमग़े मजीदी से इनायत किया था, फरमाया दिया था। वो नक्काद का मुअर्रिख ज़्यादा नज़र आते हैं। यह कौल शिबली नोमानी के मुताल्लिक़ है। चलिए सवाल नंबर 10 में है कि शिबली कब नज़्म सुबह उम्मीद लिखा, जिसमें मुसलमानों की गफलत और सरसैयद के ज़ेर असर उनके बेदारी होने को मौजू सुखन बनाया। शिबली नोमानी सुबह उम्मीद नाम की एक नज़्म लिखते हैं, जिसमें मुसलमानों की गफलत और सरसैयद के ज़ेर असर उनके बेदारी यानी उनके बेदार होने को मौजू बनाते हैं। तो वो नज़्म सुबह उम्मीद नज़्म शिबली नोमानी ने कब लिखा, ये बताना है। अलिफ 1875, जीम 1884, बाद 1884, जीम 1889, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बा, यानी कि 1884 को शिबली नोमानी नज़्म सुबह उम्मीद नाम से लिखते हैं, जिसमें मुसलमानों के गफलत और सरसैयद के ज़ेर असर उनके बेदार होने को मौजू सुखन बनाते हैं, यानी मुसलमान को बेदार होने को। सवाल नंबर 11 में है, किन के मुताबिक इल्म हासिल करने के दो जरिए हैं, एक इदराक और दूसरा एहसास? किनके मुताबिक इल्म हासिल करने के दो जरिए हैं, एक इदराक दूसरा एहसास। एक इदराक दूसरा एहसास किनके मुताबिक? अलिफ ऑप्शन में है कदामा इब्न जाफर, बा इब्न कुतैबा, जीम शिबली नोमानी, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीम, यानी शिबली नोमानी। क्या हो जाएगा? शिबली नोमानी के मुताबिक इल्म हासिल करने के दो जराए हैं, एक इदराक दूसरा एहसास। चलिए सवाल नंबर 12 में है कि इदराक के जरिए इल्म हासिल करने वाले इल्म को शिबली नोमानी ने क्या कहा? इदराक के जरिए जो इल्म हासिल किया जाता है, शिबली नोमानी उस इल्म को क्या कहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन में क्या है? कसबी इल्म, अलिफ कसबी इल्म, बा अकली इल्म, जीम एहसासी इल्म, दाल हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बा, यानी अकली उलूम कहते हैं, यानी अकली इल्म कहते हैं इदराक के जरिए इल्म हासिल करने वाले को। इदराक के जरिए इल्म हासिल करने वाले को अकली उलूम कहते हैं। नोट में है कि एहसास के जरिए इल्म हासिल किए जाने वाले इल्म को एहसासी इल्म कहा। शिबली साइंस और दूसरे उलूम को इदराकी उलूम में शुमार करते हैं। शिबली के नज़दीक शायर एक ज़ौक़ी और विजदानी शय है। शिबली के नज़दीक शायर अपने दाखिली एहसासात की तर्जुमानी के लिए यानी अपने लिए की जाती है, सामे के जज्बात को भड़काने के लिए नहीं। शिबली महाकात से ज़्यादा अहम तख़य्युल को मानते हैं। शिबली तशबीह और इस्तिआरा को शायरी के लिए ज़रूरी मानते हैं। शिबली नोमानी तनकीदी ख़यालात और हाली के तनकीदी ख़यालात में ज़िद है। शिबली तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिरा से ताबीर करते हैं, यानी हाली के जो तनकीद के मुताल्लिक़ ख़यालात है और शिबली नोमानी के ख़यालात है, दोनों में मुतज़ाद है, यानी दोनों के ख़यालात अलग अलग है। शिबली तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिरा से ताबीर करते हैं, शिबली नोमानी तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिरा से ताबीर करते हैं। शिबली नोमानी के मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल हैं, उनके जो सोच है, उनके जो तदब्बुर है, उनको यहाँ बताया गया है।
इस पर थोड़ा गौर करें कि एहसास के जरिए इल्म हासिल करने वाले इल्म को एहसासी इल्म कहते हैं, इदराक के जरिए इल्म हासिल करने वाले इल्म को अक़ली इल्म कहते हैं शिबली नोमानी के मुताबिक। इदराक के जरिए इल्म हासिल करने वाले इल्म को अक़ली इल्म, एहसास के जरिए इल्म हासिल करने वाले इल्म को एहसासी इल्म। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिबली नोमानी साइंस और दूसरे उलूम को इदराकी उलूम में शुमार करते हैं, यानी इदराक के जरिए जो इल्म हासिल होता है उस इल्म को क्या कहते हैं, शिबली नोमानी अक़ली उलूम। तो साइंस और दूसरे उलूम शिबली नोमानी के नज़दीक अक़ली उलूम हो गए, इसलिए कि वो इदराकी उलूम में शुमार फरमाए। शिबली के नज़दीक शायर एक ज़ौक़ी और विजदानी शय है। शिबली के नज़दीक शायरी एक ज़ौक़ी और विजदानी शय है। शिबली के नज़दीक शायरी अपनी दाखिली एहसासात के तर्जुमानी के लिए है, यानी अपने लिए की जाती है, सामे के जज्बात को भड़काने के लिए नहीं। यानी अपने दिल में जो बातें हैं, अपने एहसासात को, अपने तजुर्बात को जाहिर करने के लिए शायरी की जाती है शिबली नोमानी के मुताबिक, न कि सामिईन को भड़काने के लिए। शिबली नोमानी महाकात से ज़्यादा अहम तख़य्युल को मानते हैं। शिबली नोमानी महाकात से ज़्यादा अहम तख़य्युल को मानते हैं। शिबली तस्बीह और इस्तिआरा को शायरी के लिए ज़रूरी मानते हैं। शिबली की तनक़ीदी ख़यालात, शिबली नोमानी की तनक़ीदी ख़यालात और हाली की तनक़ीदी ख़यालात में ज़िद है। शिबली तख़य्युल को क़ुव्वत इख्तिरा से ताबीर करते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 में है, कौन कहते हैं कि महाकात से मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह बयान करना कि उसकी तस्वीर आंखों में फिर जाए। यानी ये किसका कौल है कि महाकात से मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह बयान करना कि उसकी तमाम पूरी तस्वीर आंखों में आ जाए। ऑप्शन में है अलिफ हाली, बे शिबली नोमानी, जीम अब्दुल समद, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बा, यानी कि शिबली नोमानी ने कहा कि महाकात से मुराद किसी चीज़ या किसी हालत का इस तरह बयान करना कि उसकी तस्वीर आंखों में फिर जाए, आंखों में आ जाए। सवाल नंबर 14 में है, किसके नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम महाकात और तख़य्युल है। यानी किसके नज़दीक शायरी दो चीज़ों का नाम है, वो दो चीज़ क्या है, महाकात और तख़य्युल। अलिफ में है हाली, बा क़दामा इब्न जाफ़र और जीम में है शिबली नोमानी, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीम, यानी शिबली नोमानी। शिबली नोमानी के नज़दीक क्या है, किस दो चीज़ों का नाम, यानी शायरी दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल इसके नज़दीक है। शायरी का नाम, शायरी दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल। ये किसने कहा है, तो शिबली नोमानी ने कहा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिबली नोमानी। महाकात और तख़य्युल शायरी का नाम है, तो ये शिबली नोमानी के कौल के मुताबिक है। चलिए 15 नंबर सवाल में है कि कौन महाकात के लिए मुशाहिदा और मुताले कायनात को लाजिम जानते हैं। कौन महाकात के लिए मुशाहिदा और मुताले कायनात को लाजिम जानते हैं। अलिफ इस्मत चगताई, बा इमदाद इमाम अथर, जीम शिबली नोमानी, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा शिबली नोमानी, यानी महाकात के लिए मुशाहिदा और मुताले कायनात को लाजिम जानते हैं। सवाल नंबर 16 में है, सवाल नंबर 16 में क्या है, किसका ख्याल है कि मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का कमाल इसमें है कि मजमून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है, बंदिश कैसी है। यानी ये किसका ख्याल है कि मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन शायर का कमाल उसमें है कि मजमून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है और बंदिश कैसी है। ऑप्शन में क्या है, ये किसका ख्याल है, अलिफ शिबली नोमानी, बा अब्बास इब्राहिम, जीम अब्दुल समद, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा शिबली नोमानी, यानी शिबली नोमानी का ख्याल है कि मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन शायर का कमाल उसमें है कि मजमून किन लफ्ज़ों में अदा किया गया है, बंदिश कैसी है। नोट, शिबली नोमानी शेर में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। शिबली नोमानी शेर में लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जबकि हाली माने को, यानी हाली शेर में माने को ज़्यादा अहमियत देते हैं और शिबली नोमानी लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। शिबली मीनाकारी के कायल हैं, शिबली नोमानी मीनाकारी के कायल हैं, जबकि हाली सादगी के कायल हैं। यानी शेर में शिबली नोमानी मीनाकारी के कायल हैं और जबकि शेर में हाली क्या है, सादगी के कायल हैं। शिबली शायरी को खिताबत से मुख्तलिफ और बरतर ख्याल करते हैं। यानी शिबली नोमानी शायरी को, शेर व शायरी को खिताबत से यानी तकरीर से और एड्रेस से जो भाषण होता है उससे ज़्यादा और बरतर ख्याल करते हैं शिबली नोमानी शायरी को, यानी खिताबत से बरतर ख्याल करते हैं कौन, शिबली नोमानी शायरी को। चलिए सवाल नंबर 17 में है,
سوال نمبر 17 میں ہے کہ ذل الغمام فی مسألۃ القرآن خلف الامام، ذل القرآن فی مسألۃ القرآن خلف الامام اسقاط المقتدی علی انصاف المقتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1857، اسے اپنی تالیف قرار دیا، یعنی یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تمام جو ہے تصنیفات کس کی تصنیفات ہے؟ ذل الغمام فی مسألۃ القرآن خلف الامام اور اسقاط المقتدی علی انصاف المقتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم 1857، یہ کن کی تصنیفات ہے؟ الف عصمت چغتائی، ابوالکلام آزاد، جیم شبلی نعمانی، دال حسبے والا میں سے اقتصاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا شبلی نعمانی، یعنی جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18 میں ہے کہ المامون 1887 سر سید کے مقدمے کے ساتھ 1889 میں شائع کیا، سیرت النعمان امام ابو حنیفہ کی سوانح، اس کا تصنیف کا پہلا حصہ 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا، 1891 میں شائع ہوا۔ یہ تصنیفات کن کی ہے؟ یعنی المامون جو 1887 میں تصنیف کی گئی، سر سید کے مقدمے کے ساتھ 1889 میں یہ شائع ہوتا ہے۔ المامون خلافت بنو عباس کے ایک بادشاہ ہے، اسی کے سوانح ہے یہ، تو سر سید کے مقدمے کے ساتھ 1889 میں یہ شائع ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسری کتاب ہے سیرت النعمان، یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی سوانح ہے، تو اس تصنیف کا پہلا حصہ 1889 میں اور دوسرا حصہ 1890 میں لکھا گیا اور 1891 میں شائع ہوتی ہے۔ یہ کس کی تصنیف ہے؟ الف شبلی کی، با اقبال مجید کی، جیم عبدالصمد کی، دال حسبے والا میں سے اقتصاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا الف، یعنی یہ تصنیف جو ہے شبلی نعمانی کی ہے، المامون اور سیرت النعمان، ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کی سوانح ہے۔ پہلا حصہ 1889 میں، دوسرا حصہ 1890 میں لکھتے ہیں، لیکن 1891 میں یہ کتاب شائع ہوتی ہے۔ چلیے سوال نمبر 19 میں ہے، سوال نمبر 19 میں ہے کہ شبلی کا سفرنامہ روم و مصر و شام کس سن تصنیف ہوئی، یعنی کس سن میں لکھی گئی، کی سن تصنیف کیا ہے؟ شبلی نعمانی کا سفرنامہ ہے سفرنامہ روم و مصر و شام، اس کی سن تصنیف کیا ہے یہ بتانا ہے۔ الف 1897، با 1893، جیم 1897، اس کا صحیح آپشن ہے با، یعنی کہ 1893 شبلی نعمانی کا سفرنامہ روم و مصر و شام کی سن تصنیف ہے، 1893۔ اور مقدمہ شرشاری الطاف حسین حالی کی ایک تصنیف ہے، اس کی بھی سن تصنیف ہے 1893۔ 20 سوال نمبر 20 میں ہے کہ سفرنامہ روم و مصر و شام کی سن اشاعت کیا ہے؟ وہ جو 1893 سن تصنیف ہے، 1893 سفرنامہ روم و مصر و شام کی سن تصنیف ہے، یعنی 1893 میں لکھی گئی ہے۔ لیکن یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے سوال نمبر 20 میں کہ سفرنامہ روم و مصر و شام کی سن اشاعت بتائیں۔ پہلے کیا تھا کہ سن تصنیف بتائیں، یہاں پر سن اشاعت پوچھی جا رہی ہے کہ کس سن میں اس کی اشاعت ہوتی ہے، اس کی توضیح ہوتی ہے، یعنی توسیع ہوتی ہے، یہ بتانا ہے۔ الف میں کیا ہے؟ 1987، با 1894، جیم 1893، دال حسبے والا میں سے اقتصاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا 1894، یعنی 1893 میں تصنیف ہوئی، 1894 میں توسیع ہوئی، یعنی کہ اشاعت ہوئی اس کی، کس کی؟ سفرنامہ روم و مصر و شام کی، 1893 تصنیف، 1894 اشاعت۔ چلیے سوال نمبر 21 میں ہے کہ رسالہ شبلی الفاروق الغزالی حیدرآباد میں 1902 میں کانپور سے اشاعت ہوئی، یعنی کہ الغزالی جو ہے حیدرآباد میں لکھی گئی تو 1902 میں کانپور سے اشاعت ہوئی۔ الغزالی حیدرآباد میں لکھی جاتی ہے، 1902 میں کانپور سے اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ علم الکلام کن کی تصنیفات ہیں یہ بتانا ہے۔ رسالہ شبلی الفاروق الغزالی جو حیدرآباد میں لکھی گئی 1902 میں کانپور سے اشاعت ہوتی ہے۔ علم الکلام کن کی تصنیفات ہیں یہ بتانا ہے۔ الف عصمت چغتائی، با شبلی، جیم منشی سجاد حسین، دال حسبے والا میں سے اقتصاد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح آپشن ہوگا شبلی نعمانی، یعنی با اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 22 میں ہے شبلی کی تصنیف مولانا جلال الدین رومی کی سوانح عمری 1906 میں شائع ہوئی، وہ کس نام سے ہے؟ شبلی نعمانی کی تصنیف مولانا جلال الدین رومی کی سوانح عمری ہے، 1906 میں وہ تصنیف ہوتی ہے، وہ کس نام سے ہے؟ الف سوانح
मौलाना रूम, सवाने जलालुद्दीन, सवाने रूम, हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है अलिफ यानी सवाने मौलाना रूम। सवाल नंबर 23 में है मवाज़न अनीस व दबीर की सने अशात क्या है? मवाज़न अनीस व दबीर की सने अशात क्या है? अलिफ 1907, बा 1994 और 1894। दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलिफ यानी 1907 में मवाज़न अनीस व दबीर की अशात हुई। चलिए नोट में है कि उर्दू में तकाबुली अदब की इब्तिदाई किताब मवाज़न अनीस व दबीर को बताया गया है और मवाज़न अनीस व दबीर में बलागत के जुज़ियात के ज़िम्न में 14 मिसालें दी गई हैं। उर्दू में तकाबुली अदब की इब्तिदाई किताब मवाज़न अनीस व दबीर को बताया गया है। अब मवाज़न अनीस व दबीर में बलागत के जुज़ियात के ज़िम्न में 14 मिसालें दी गई है, याद रखें। ये शेरुल आजम शिबली नोमानी की तख्लीक है। ये शेरुल आजम किसकी तख्लीक है ये बताना है। ये किसकी तख्लीक है? अलिफ सुलेमान नदवी की, अब्दुल्ला हुसैन की, बा शिबली नोमानी की, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बा यानी शिबली नोमानी की तसनीफ शेरुल आजम है। नोट में है कि शेरुल आजम 5 जिल्दों में है। 4 जिल्दें शिबली की जिंदगी में ही शाये हो गई थी। अब 5वीं जिल्द शिबली की वफात के 4 साल बाद 1918 में शाये हुई। यानी शिबली की तसनीफ शेरुल आजम कितने जिल्दों में है? 4 जिल्दों में है। तो 4 जिल्दों में से 5 जिल्दों में है तो 4 जिल्द जो है शिबली की जिंदगी में शाये हो जाती है और एक जिल्द 5वीं जिल्द यानी शिबली के वफात के 4 साल बाद 1918 में शाये होती है। चलिए सवाल नंबर 25 में है सीरतुन नबी 1910 किसकी तख्लीक है? यानी सीरतुन नबी एक किताब है जो 1910 में इसकी तख्लीक होती है, इसको तसनीफ किया जाता है। ये किसकी किताब है? अलिफ शिबली नोमानी, बा अकबाल, जीम अब्दुल्ला हुसैन, दाल हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ यानी शिबली नोमानी की तसनीफ सीरतुन नबी है। चलिए नोट में क्या है? नोट, इस किताब के पहले जिल्द को शिबली ने मुकम्मल किया। दूसरी जिल्द का काम शुरू किया था कि शिबली नोमानी का इंतकाल हो गया। उसके बाद सीरतुन नबी को शिबली के शागिर्द सुलेमान नदवी खुद शिबली की फरमाइश और वसीयत पर मुकम्मल किया था। सीरतुन नबी के 6 जिल्दें हैं। मकालत शिबली 8 जिल्दों में है। कुल्लियात उर्दू और दीवान शिबली, फारसी खतूत शिबली के इसमें अतिया बेगम फैजी और जहरा बेगम के नाम लिखे हैं। उसको मोहम्मद अमीन जुबैरी और सैयद मोहम्मद यूसुफ कैसर ने मुरतब करके शाये किया। खतूत शिबली बनाम आज़ाद, इस मजमूए में सैयद मोहम्मद हसनैन ने 1988 में शाये किया। इस मजमूए को यानी खतूत शिबली बनाम आज़ाद को मोहम्मद हसनैन ने सैयद मोहम्मद हसनैन ने 1988 में शाये किया है। बाक़ियात शिबली मुश्ताक हुसैन ने 1965 में मुरतब किया। बाक़ियात शिबली को मुश्ताक हुसैन ने 1965 में मुरतब किया। मकालत शिबली कितने जिल्दों में है? 8 जिल्दों में है। कुल्लियात उर्दू दीवान शिबली फारसी खतूत पर मुश्तमिल है। शिबली इसमें आतिया बेगम फैजी और जहरा बेगम के नाम लिखते हैं। इसमें जितने भी खतूत होते हैं उन्हीं के नाम लिखते हैं। उसको कौन मुरतब करते हैं, तरतीब देते हैं? तो उसको मोहम्मद अमीन जुबैरी और सैयद मोहम्मद यूसुफ कैसर ने मुरतब करके शाये किया। खतूत शिबली बनाम आज़ाद को इस मजमूए को सैयद मोहम्मद हसनैन 1988 में शाये करते हैं। वालेकुम सलाम। सवाल नंबर 26 में है कि दस्ते गुल, बुए गुल, बरगे गुल किसका शेरी मजमुआ है? दस्ते गुल, बुए गुल, बरगे गुल किनका शेरी मजमुआ है? अलिफ नदवी, बा फिराक, जीम शिबली, दाल हस्बे वाला में से ज़ायद, रा हस्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा शिबली नोमानी यानी दस्ते गुल, बुए गुल, बरगे गुल शिबली नोमानी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 27 में है कि नज़्म सुबह उम्मीद 1884 में लिखी गई, 1885 में शाये हुई। ख़वातीन अरब, शहर आसोब इस्लाम, अदल जहांगीर, मसावात इस्लाम, हम कुश्तगान शिबली किनकी नज़्में हैं? यानी नज़्म सुबह उम्मीद जो 1884 में लिखी गई 1885 में शाये हुई। ख़वातीन अरब, शहर आसोब इस्लाम और अदल जहांगीर, मसावात इस्लाम, हम कुश्तगान शिबली किनकी नज़्में हैं? अलिफ शिबली नोमानी की, बा अकबाल की और जीम अब्दुल्ला की। तो ये शिबली नोमानी की नज़्में, तमाम नज़्में। कौन? नज़्म सुबह उम्मीद जो 1884 में लिखी जाती है, 1885 में शाये होती है। ख़वातीन अरब, शहर आसोब
شہر آشوب اسلام، عدل جہانگیر، مساوات اسلام، ہم کشتگان شبلی، یہ شبلی نعمانی کی نظمیں ہیں یہ تمام۔ چلیے سوال نمبر 28 میں ہے کہ فن بلاغت مضامین شبلی، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا اور زبان اور مسلمان، شعر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ کن کے مضامین ہیں؟ یعنی فن بلاغت مضامین شبلی، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا اور زبان اور مسلمان، شعر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ کن کے مضامین ہیں؟ یہ تمام مضامین کن کے ہیں؟ آپشن میں ہے الف شبلی، سلیمان ندوی اور عبدالصمد، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف یعنی شبلی نعمانی کے مضامین ہے فن بلاغت مضامین شبلی، سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر، املا اور صحت الفاظ، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا اور زبان اور مسلمان، شعر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ، یہ تمام مضامین کن کی ہے؟ شبلی نعمانی کی ہے۔ سوال نمبر 29 میں ہے کہ فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تزک جہانگیر یا تزک جہانگیر، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ اور تمدن اسلام، مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری، الجزیہ، حقوق الذمیین، مسلمانوں کے گزشتہ تعلیم کن کے مضامین ہیں؟ یہ تمام مضامین جو ہیں فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تزک جہانگیر یا تزک جہانگیر، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام، مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری اور الجزیہ، حقوق الذمیین، مسلمانوں کے گزشتہ تعلیم، یہ تمام مضامین کن کا ہے یہ بتانا ہے۔ الف سر سید، با شبلی نعمانی، جیم رشید احمد صدیقی، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا با، یعنی شبلی نعمانی کے تمام مضامین ہیں فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تزک جہانگیر، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام، مصنفہ جرجی زیدان کی پردہ دری، الجزیہ، حقوق الذمیین، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ تمام مضامین کن کے ہیں؟ شبلی نعمانی کے ہیں۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کی تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، اور قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائی، اعجاز قرآن، علوم قرآن، یہ تمام تصنیفات کن کی ہیں؟ یعنی ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، مضامین ہے یہ سب، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسم کیوں کھائی، اعجاز قرآن، علوم قرآن، یہ تمام مضامین کن کے ہیں؟ الف شبلی نعمانی کے، با عباس ابراہیم کے، جیم عبداللہ حسین کے، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی یہ تمام مضامین شبلی نعمانی کے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے تمدن کا اثر، اس کے بعد غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضا و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائی، اعجاز قرآن، علوم قرآن، یہ تمام مضامین کن کے ہیں؟ شبلی نعمانی کے ہیں۔ شبلی نعمانی کے متعلق آراء و خیالات۔ سوال نمبر 31 میں ہے کہ شبلی نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہیں ہو سکی، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ شبلی نعمانی کے متعلق یہ قول کن کا ہے؟ آپشن میں ہے کرشن چندر، با مولوی عبدالحق، جیم عبدالصمد، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، را حسبی والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے با، یعنی مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ مولوی عبدالحق کا قول ہے، کیا قول ہے کہ اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا معیار قائم کیا جس کی نظیر ابھی تک قائم نہیں ہو سکی۔ شبلی نعمانی کے متعلق یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی عبدالحق کا لقب جو ہے بابائے اردو ہے۔ چلیے آگے دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 32 میں کیا ہے۔ سوال نمبر 32 میں ہے کہ عبادت بریلوی، سوال نمبر 32 میں کیا ہے کہ عبادت بریلوی کے مطابق کس کے یہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں؟ وہ اردو کے پہلے رومانی نقاد ہے
اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ عبادت بریلوی کے مطابق کون ہے جن کے ہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہیں اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے؟ تو عبادت بریلوی کے مطابق کون ہے؟ الف میں ہے شبلی نعمانی، با عباس ابراہیم، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا شبلی نعمانی۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ الف یعنی شبلی نعمانی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شبلی نعمانی ہے جن کے یہاں عبادت بریلوی کے مطابق جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ شبلی نعمانی ہے۔ اور وہ کن کے؟ یہ قول کن کا ہو جائے گا؟ یہ قول عبادت بریلوی کا شبلی نعمانی کے متعلق ہو جائے گا۔ شبلی نعمانی کے متعلق ہو جائے گا، یعنی شبلی نعمانی کے سر رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا سجتا ہے۔ یعنی عبادت بریلوی نے جو کہا ہے کہ جس کے ہاں جگہ جگہ رومانوی تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور اردو کے پہلے رومانوی نقاد ہے اور اردو تنقید کو رومانی رنگ و آہنگ سے آشنا کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے، تو کون ہے؟ وہ شبلی نعمانی ہے۔ اور قول کن کا ہے؟ یہ عبادت بریلوی کا قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 33 میں ہے، کس کا خیال ہے کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی؟ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ الف کلیم الدین احمد، با خورشید الاسلام، جیم عبداللہ، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ قول کیا ہے کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر ایک نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی کے تنقید کے درمیان جو ہے معلق ہے۔ شبلی کیا ہے؟ نئی اور پرانی تنقید کے درمیان بیچ میں معلق نظر آتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف یعنی کہ کلیم الدین کا قول ہے شبلی نعمانی کے متعلق۔ چلیے سوال نمبر 34 میں ہے، کس کا ماننا ہے کہ شبلی پہلے یونانی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے؟ کس کا ماننا ہے کہ شبلی پہلے یونانی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے؟ وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو وہ مصور ہوتے۔ سوال کیا ہے کہ شبلی پہلے یونانی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو وہ مصور ہوتے۔ یہ قول کن کا ہے؟ الف میں ہے خورشید الاسلام، با اقبال مجید، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف یعنی کہ خورشید الاسلام کا یہ قول ہے۔ خورشید الاسلام کا کیا قول ہے کہ پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے اور وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو وہ مصور ہوتے۔ خورشید الاسلام نے شبلی نعمانی کے متعلق یہ قول کہا۔ سوال نمبر 35 میں ہے کہ کس نے شبلی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا؟ کس نے شبلی نعمانی کو تاریخ کا معلم اول قرار دیا؟ آپشن میں الف کرشن چندر، با مہدی افادی، جیم منشی پریم چند، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با یعنی مہدی افادی نے تاریخ کا معلم اول قرار دیا شبلی نعمانی کو۔ سوال نمبر 36 میں ہے کہ کس نے شبلی کے صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دی؟ مسدس حالی پر نظم ہے شبلی نعمانی کی صبح امید کے نام سے، اس کو ترجیح دی، کس نے ترجیح دی؟ الف میں ہے عصمت چغتائی، با کلیم الدین احمد، جیم عبدالعزیز۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با یعنی کلیم الدین احمد نے شبلی نعمانی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دی۔ سوال نمبر 37 میں ہے کہ شعر العجم کا تعلق ہے، یعنی کس سے ہے، کس صنف سے ہے شعر العجم کا تعلق؟ الف تنقید سے، با ادبی تاریخ سے، جیم انشائیہ سے، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف یعنی کہ تنقید سے اس کا تعلق ہے۔ شعر العجم کا تعلق کس سے ہے؟ تنقید سے۔ یہ تصنیف ہے ان کی شبلی نعمانی کی تصنیف میں سے ہے۔ سوال نمبر 38 میں ہے کہ شبلی نعمانی کس کتاب کو مکمل مداحی قرار دیتے ہیں؟ شبلی نعمانی کس کتاب کو مکمل مداحی قرار دیتے ہیں؟ الف یادگار غالب، با حیات اللہ سعدی، حیات سعدی، یہاں پر حیات اللہ سعدی ہو گیا، جیم حیات جاوید، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم یعنی حیات جاوید۔ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے جس میں سر سید احمد خان کی سوانح تصنیف کی گئی ہے، تو اس کتاب کے متعلق شبلی نعمانی مکمل مداحی کا قول قرار دیتے ہیں۔ نوٹ: شعر العجم الفاروق
کے مصنف شبلی نعمانی ہے، یعنی شعر العجم ایک تصنیف ہے تنقید کے متعلق الفاروق ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح ہے، یہ دونوں کے مصنف کون ہے؟ شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 39 میں ہے کہ سر سید اور اردو لٹریچر کے کس کا مضمون ہے؟ سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ الف سر سید کا، با شبلی نعمانی کا، جیم آزاد کا، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا با، یعنی شبلی نعمانی کا مضمون سر سید اور اردو لٹریچر ہے۔ سوال نمبر 40 میں ہے کہ شعر العجم کا تعلق کس سے ہے؟ فارسی شاعری کی تنقید، عربی شاعری کی تنقید، اردو شاعری کی تنقید، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا الف، یعنی فارسی شاعری کی تنقید سے ہے، فارسی شاعری کی تنقید سے ہے اس کا موضوع ہے، یعنی شعر العجم کا تعلق جو ہے فارسی شاعری کی تنقید سے۔ چلیے سوال نمبر 41 میں ہے کہ دارالمصنفین اعظم گڑھ کا بانی کون ہے؟ دارالمصنفین ایک ادارہ ہے، اس کا بانی کون ہے، یعنی اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو الف سر سید، با عبدالحلیم مشرر، جیم شبلی نعمانی، دال حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ شبلی نعمانی، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کو اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا۔ چلیے سوال نمبر 42 میں اردو میں تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے؟ اردو میں تقابلی تنقید یا تقابلی ادب کی ابتدا کس کتاب سے ہوتی ہے؟ الف شعر العجم، با آب حیات، جیم موازنہ انیس و دبیر، اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی موازنہ انیس و دبیر سے تقابلی ادب کی تقابلی تنقید کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوال نمبر 43 میں ہے کہ نقاد کم مورخ زیادہ تھے کون؟ شبلی تھے، حالی تھے یا عبدالصمد تھے؟ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ شبلی نعمانی، نقاد کم مورخ زیادہ تھے۔ سوال نمبر 44 میں ہے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ الف حالی، با آزاد، جیم شبلی، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی کہ شبلی نعمانی نے اردو میں تقابلی ادب کی بنیاد ڈالی۔ سوال نمبر 45 میں ہے کہ تاریخ علم الکلام کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تاریخ علم الکلام کے مصنف کا نام کیا ہے؟ الف شبلی نعمانی، با جیلانی بانو، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 46 میں ہے کہ بھلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل؟ بھلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل؟ اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو، شبلی کون سا مضمون مندرجہ بالا شعر پر ختم کرتے ہیں؟ یہ شعر ہے بھلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو، تو شبلی نعمانی کون سا مضمون اس شعر پر ختم کرتے ہیں یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے قدیم تعلیم، با میں ہے سر سید اور اردو لٹریچر، جیم میں ہے تعلیم قدیم و جدید، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی سر سید اور اردو لٹریچر اس مضمون کو مندرجہ بالا شعر پر ختم کرتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ بھلا تردد بے جا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو۔ چلیے سوال نمبر 47 میں ہے کہ شبلی کا شعر العجم کتنے جلدوں پر ہے؟ شبلی کی تصنیف ہے شعر العجم، یہ کتنے جلدوں پر یہ بتانا ہے۔ الف 4، با 5، جیم 6، تو اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ 5 جلدوں پر ہے۔ سوال نمبر 48 میں ہے کہ شبلی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا تھا؟ شبلی نعمانی نے کس کی موت پر مرثیہ کہا تھا یہ بتانا ہے۔ الف چھوٹے بھائی کی موت پر، سر سید کے انتقال پر، والدہ کی یاد میں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی چھوٹے بھائی کی موت پر سر سید احمد خان نے شبلی نعمانی نے مرثیہ کہا تھا۔ سوال نمبر 49 میں ہے کہ شبلی کی تنقیدی نظریات کی کون سی 2 اہم خصوصیات ہیں؟ شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات کے کون سی 2 اہم خصوصیات ہیں وہ بتانا ہے، کیا ہے؟ الف اصلیت و ادراک، با سادگی جوش، جیم محاکات اور تخیل، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی محاکات اور تخیل۔ شبلی نعمانی کی تنقیدی نظریات کے 2 اہم جز کیا کیا ہے؟ محاکات اور تخیل، محاکات اور تخیل۔ چلیے سوال نمبر 50 میں ہے ذیل میں کون سا تصور شبلی کے تصور تنقید کا حصہ نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں جو تصورات پیش کیے گئے ہیں اس میں یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا تصور ایسا ہے جو شبلی نعمانی کے تصور کے مخالف ہے، وہ تصور شبلی نعمانی کا نہیں ہے۔
تو آپشن میں ہے الف احساس و ادراک، با تشبیہ و استعارہ، جیم محاکات، دال اصلیت۔ راہ والا میں سے زائد، راہ والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دال یعنی اصلیت۔ یہ تصور شبلی نعمانی کے نزدیک تنقیدی تصورات کے حصوں میں سے نہیں ہے۔ احساس و ادراک، تشبیہ و استعارہ، محاکات و تخیل ہے لیکن اصلیت نہیں ہے۔ شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا؟ شبلی نعمانی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ اس سے پہلے سوال نمبر 1، 2 یا 3 یا 4 میں بتایا گیا ہے کہ شبلی کے خطوط کے متعلق۔ تو شبلی کے خطوط کا تیسرا مجموعہ کس نے ترتیب دیا؟ الف سلیمان، بی منشی امین الدین زبیری، جیم عبدالسلام ندوی، دال حسبی والا میں سے ایک سے زائد، راہ حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا منشی امین الدین زبیری۔ منشی امین الدین زبیری نے شبلی نعمانی کے خطوط کو ترتیب دیا ہے، تیسرے خطوط کو۔ درج ذیل میں کون سی چیز شبلی کے تنقیدی نظریے سے متعلق نہیں رکھتی؟ درج ذیل میں سے کون سی چیزیں ہیں جو شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریے سے متعلق نہیں ہیں؟ وہ بتانا ہے۔ الف تشبیہ و استعارہ، یہ تو ہے۔ با تخیل و محاکات، یہ بھی ہے۔ جیم احساس و ادراک، یہ بھی ہے۔ دال عقل و شعور، یہ نہیں ہے، تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ عقل و شعور۔ راہ حسبی والا میں سے ایک سے زائد، زا حسبی والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح آپشن دال ہو جائے گا، یعنی عقل و شعور شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریے سے متعلق نہیں رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 53 میں ہے 1857 کے ہنگامے میں کس ادیب کی ولادت ہوئی؟ الف شبلی نعمانی، با نذیر احمد، جیم علی۔ اس کا صحیح آپشن الف ہو جائے گا، یعنی شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر ہے 54، جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتا ہے، اسی طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، یہ بیان کس نقاد کا ہے، کن کا ہے؟ جس طرح شیر گرجتا ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، کوئل کوکتی ہے، طاؤس ناچتا ہے، سانپ لہراتا ہے، اس طرح انسان کے جذبات بھی حرکات کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ عالم سرور، با شبلی نعمانی، جیم آزاد۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا با، یعنی شبلی نعمانی کا قول ہے۔ چلیے، عہد جہانگیر کن کی نظم ہے؟ عہد جہانگیر یہ کن کی نظم ہے؟ نظم تبا تبائی، الف با شبلی نعمانی، جیم حالی۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا یہ شبلی نعمانی، نظم تبا تبائی نہیں بلکہ شبلی نعمانی عہد جہانگیر نظم کے لکھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 56 میں ہے موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزئیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی ہیں؟ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کی جزئیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی ہے؟ آپشن میں ہے 14، 10، 15۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی 14 جزئیات مثال میں پیش کی ہیں۔ سوال نمبر 57 میں ہے کہ جو الفاظ